सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात हुए और उसके बाद एक लेजिस्लेटिव सेटअप बन चुका है। आज़ाद कश्मीर की काबीना भी तश्कील दी जा चुकी है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिनसे मुताल्लिक तवक्कुआत रखी जा रही थी उन सब में से कोई उस बड़ी पोजीशन पे नहीं आया जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन तस्वर की जाती है, एंड दैट इज़ प्राइम मिनिस्टरशिप। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं हम सबको पता है, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हैं और आज की इस एक्सक्लूसिव वन ऑन वन नेशनल डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर, कुरअ फाल आपके नाम पे निकला है। आप कितना खुश हैं इस सारी सिचुएशन को देख करके आपको प्राइम मिनिस्टरशिप मिली है? शुक्रिया। आज से कोई 15 साल पहले मैं काबीना का मेंबर रहा हूँ और 3 मरतबा उसी टेन्योर में मैं मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज मेरे पास रहे। तो उस वक्त कोई सिचुएशन हालत और थी। ये जो अचानक एक चीज़ ने जन्म लिया, मेरा नाम आ गया, तो जब मैं वो 2 झंडू वाली गाड़ी में बैठा तो मुझे कोई चीज़ मेरे जहन में नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया, बल्कि मेरे जहन में ये था कि अल्लाह ताला ने मुझसे कोई काम लेना है और मेरे कंधों पर ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं। तो उस तरह की कोई चीज़ मेरे जहन में नहीं आ सकी और ये ऑनेस्टली आपको बताता। राइट। अच्छा, ये आपको प्राइम मिनिस्टरशिप के ओहदे तक पहुंचाने में आपके नाम के साथ नियाज़ी लफ्ज़ का कोई किरदार है या अब्दुल क़य्यूम यानी एन से स्टार्ट होने का कोई किरदार है? दोनों नहीं है। दोनों नहीं है। बल्कि मैं आपको फ्रैंकली ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो इमरान खान की तबीयत, उसके जहन का पूरा मुकम्मल पता है। अगर ये पता होता उन्हें कि मैं वाकया ही नियाज़ी हूँ तो आप नियाज़ी नहीं हैं? वाकया ही नियाज़ी, सुन लें, अच्छा, वाकया ही नियाज़ी होता तो मैं इधर ना आता। अच्छा, आप नियाज़ी नहीं हैं? मैं नियाज़ी हूँ, हाँ। लेकिन मैं मुग़ल नियाज़ी हूँ। अच्छा, मुग़ल भी नियाज़ी होते हैं। आज एक नई टर्मिनोलॉजी पता चली। ये कास्ट। पेशावर में आप मालूमात ले सकते हैं कि मुग़ल नियाज़ी हैं। तो मेरा कोई इस तरह का तो था नहीं कि मैंने ये नियाज़ी लिखना शुरू किया कि कल मैं प्राइम मिनिस्टर बनता। और अगर मुझे ये पता होता तो पहले से ही काट लेता कि वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कोई ना बरादरी की बात करते हैं, उनको कोई मुतासर कर सकती है, ना उन्हें बहुत बड़ी शख्सियत मुतासर कर सकती है, और ना ही ये कि वो इस बात से मुतासर होते हैं कि ये आदमी कितनी अप्रोच रखता है। वो मुतासर तो मेरे नज़दीक जो हमारा इंटरव्यू हुआ वो एक कमिटमेंट और दामन साफ बंदे को पसंद कर। अच्छा, अब आपने इंटरव्यू की बात की है। इंटरव्यूज़ तो हुए और हम सब उसको बड़ा कीनली वॉच कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर अब देखते हैं कि किसको रेकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की। इंटरव्यू में क्या पूछा आपसे प्राइम मिनिस्टर ने और कौन सी ऐसी बात थी आपकी जो उन्हें पसंद आई और आप रेकमेंड हुए प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए ये जगह? ये कोई पेपर नहीं था कि वो वापस मुझे कोई बताता कि तुम्हारा पेपर ठीक हो गया है। इसका मुझे नहीं। सवालात तो पूछोगे, वो तो आप शेयर कर सकते हैं ना। नहीं, वो नहीं। क्या असेसमेंट थी उनकी? उनकी असेसमेंट जो है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पंजाब में क्या हुआ, KPK में क्या हुआ, बलूचिस्तान में क्या हुआ। ये सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं कि हमारे जो लीडर हैं, कायद हैं, वो पार्टी के चेयरमैन भी हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी। तो आप तो जब से उनकी हुकूमत बनी आपको उनके मजाज का भी पता है और सारी चीज़ों का। वो मैं शायद इस प्रोग्राम में इस तरह नहीं बयान कर सकता, लेकिन आपके इल्म में है कि खान साहब का मयार
کسی پرکھنے کا معیار کیا ہے، وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ یہ بندہ اس جاب کے لیے جو ہے وہ مناسب ہے، کتنا فٹ ہے. اچھا ایک تاثر تقویت پکڑ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور تجزیہ کاروں کے درمیان بھی کہ 3 امپورٹنٹ شخصیات تھیں، بیرسٹر سلطان صاحب، سردار تنویر الیاس صاحب اور سردار عبدالقیوم نیازی صاحب. اب 3 میں سے ایک پرائم منسٹر ہیں، جبکہ باقی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 2 بڑی شخصیات ہیں وہ ان ایکچوئل ڈی فیکٹو پرائم منسٹر ہیں. اس تاثر کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو میرے خیال سے میں نے آپ سے سنا ہے. اچھا، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ اس میں کوئی، دیکھیں ہم یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے نا جی، باقی علاقوں کی نسبت فاروقی صاحب مختلف ہے. جی آئی نو. یہاں نیلم کا آدمی بمبر کے بندے کو اس کے باپ دادے کو جانتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ قدریں ہیں آزاد کشمیر میں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ان چیزوں کو نہیں لیتے جن میں کسی کی دل آزاری ہو، اور ایسا نہیں ہے. تو اگر ہم کوئی صلاح مشورہ کر لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، صلاح مشورے میں تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے کہا برکت ہے. تو اس طرح کی پوزیشن میں جب آدمی چلا جائے تو میں کہتا ہوں کہ وہ زیادہ مناسب ہے اس کی نسبت کہ اکیلے فیصلہ کرتا پھرے اور ایک صورتحال مزید پیدا ہو. کوئی بیٹل یا کوئی ریس نہیں ہے 3 بڑی شخصیات کے درمیان؟ نہیں، دیکھیں اس کا تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں سیاسی کارکن سے یہاں پہنچا ہوں، گراس روٹ لیول سے آیا ہوں. میں 2 مرتبہ ڈسٹرکٹ کونسلر بنا، 3 مرتبہ ایک ہی ٹینر میں مسلم کونسل کے وزیر ساتھ رہا، مسلم کانفرنس کے ساتھ یہ سارا کوئی سلسلہ ہے. تو اس میں جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ جو عام لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب نے اور ان کی جماعت نے PMLN نے الیکشن کو متنازع قرار دیا اور انہوں نے تحریک چلانے کا اعلان بھی کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی تحریک لیجٹمیٹ ہے، وہ چلا سکتے ہیں، یا یہ ہمیشہ کی طرح ڈھکوسلا ہے جو اپوزیشن کرتی ہے؟ نہیں جی، وہ سارے سیاستکار لوگ ہیں، تو اگر کچھ انتخابات ایسے ہوتے تو پیپلز پارٹی کیسے 11-12 سیٹیں لے لیتی؟ اور پھر یہ جو 4-5 یا 5-6 ہیں نون کی، یہ کیسے ملی ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ الیکشن 85 میں ہوا تھا جب اسمبلی آئی تھی. جو اس سے بگ کلیم، 85 کے بعد اتنا ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے پہلی دفعہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یس، itself it's a breaking news for me. یہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں. جی بالکل. اور اس لحاظ سے کہ ایسے اقدامات کیے ہوئے تھے جو 2016 کا الیکشن تھا اسی طرح کا انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، جس میں میرا جیسا آدمی یہ بات کرنے میں بہت پریشان ہوتا ہے کہ مرکز میں حکومت ہے PTI کی، اور جس کے وزیر اعظم عمران خان ہیں، اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ نون کی حکومت ہے. انہوں نے تمام اپنے جتنے وسائل تھے وہ بروئے کار لائے. اور میں چونکہ ان دونوں سے گزر کے آیا ہوں، 16 کا بھی اور اس میں 21 کا بھی، تو میں نے یہ دیکھا کہ ہم پر اسی طرح کا ماحول تھا جو پہلے 16 میں تھا، لیکن یہ عمران خان کے خلوص نے ہمیں متاثر کیا ہے. اور متاثر کر کے نہیں بلکہ ہمیں کامیاب کیا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میری پہلی ملاقات جب PM سے ہوئی بنی گالہ میں، تو ہم نے کہا جی کہ یہ آپ فنڈز دے ہی جا رہے ہیں، مخالف حکومتیں ہوتی تھی تو وہ یہ روک لیتی تھی، آپ دے ہی جا رہے ہیں اور ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے. تو سنیں خان صاحب نے کہا، کیا کہا؟ آزاد کشمیر حکومت کے فنڈز نہیں بند کروں گا انشاءاللہ. حالانکہ اس وقت راجہ فاروق صاحب تھے. یس. اور
آگے ہماری تسلی کے لیے یہ پریشانی تھی نا، تو ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو کس طریقے سے مطمئن کرتا ہے ان کی بات جو ان کی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے فنڈ نہیں بند کرتا. نمبر 2 اچھی مہم ہم چلائیں گے اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی اور آپ کو وافر فنڈ دیے جائیں گے انشاءاللہ. پرائم منسٹر، مجھے آپ سے بڑا امپورٹنٹ ایک سوال پوچھنا ہے. ہاؤ از اٹ سو کہ ہر دفعہ جو بھی گورنمنٹ پاکستان کے وفاق میں ہوتی ہے اسی ہی جماعت کی گورنمنٹ اے جے کے اندر بنتی ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا فنڈز کا معاملہ ہے، یا لوگوں کی رغبت صرف وفاق کے ساتھ ہی رہتی ہے، یا یہ کوئی سیٹ سائنس ہے جو پبلک کو سمجھ میں نہیں آتی؟ دیکھیے جی، پچھلے جو حکومتیں ہیں وہ آپ اپنے کھاتے میں لیں کہ وہ کس طرح بنتی رہی ہیں، لیکن یہ جو حکومت بنی ہے اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ جس سے آپ سے میں نے پہلے ایک چیز شیئر کی ہے. جی، ہمارے پاس تو عمران خان کا اخلاص تھا جو غریب کے لیے ہے، جو مسئلہ کشمیر کے لیے ہے، جو اندرون آزاد کشمیر ہے ان کے لیے ہے. میں سمجھتا ہوں اس بندے کے اخلاص نے لایا. اور وہ آپ یہ بھی کوشچن کر سکتے ہیں وہ اخلاص کیا چیز ہے، کیسے آپ کو پتہ چلا. میں یہ آپ کو پورے اپنے ایمان کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو درد ہے عمران خان کا غریب کے لیے تو اس کو اوپر لایا جائے کہ یہ انصاف ہیلتھ کارڈ جو پورے آزاد کشمیر میں بلا تخصیص دے دیا گیا، جبکہ وہ فنڈز صرف نون کے امیدوار کے لیے کرتے تھے. اور ہمارے لیڈر نے 3 ماہ 4 ماہ پہلے یہ کام کر کے کہ آزاد کشمیر کی کتنی آبادی ہے، ثانیہ نشتر پر سوال کیا انہوں نے. ہم تو چاہتے تھے کہ 5 کلومیٹر جو بارڈر کا ایریا ہے اس کو لے لیں تو بڑی بات ہے، لوگ بہت مسائل ہیں ان کو اس طرح سے. لیکن انہوں نے کہا کتنی آبادی ہے، تو انہوں نے ثانیہ نشتر صاحبہ نے یہ کہا کہ یہ کوئی 30-32 لاکھ ہے. تو انہوں نے کہا یہ سب کو دو ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. یس. اور ایک میں واقعہ بتاتا ہوں آپ کو کہ 2 آدمی ایک میرے عزیز تھے وہ آپریٹ ہوئے، ان کو موروں کا پرابلم تھا، تو ان کا بل آیا 1,02,000. جی. تو وہ اس حالت میں تھے وہ کہ وہ پے کر سکتے. انصاف ہیلتھ کارڈ نے انہیں وہ اس عمران خان کی اس پالیسی کی بنیاد پر، اس ویژن کی بنیاد پر انہیں وہ 1,02,000 روپیہ بل جو تھا وہ عمران خان کی اس پالیسی نے دیا. ایک اور تھا جو ایک بچہ تھا، اس کا باپ ساتھ تھا، اس کا 3.5 لاکھ روپیہ بل آیا. تو وہ بھی جو ہے وہ عمران خان کی پالیسی نے پے کیا. میں اس کو اے ٹی ایم کہتا ہوں کہ 11 لاکھ تک کا علاج غریب آدمی کر سکتا. تو اس بچے کے جو متاثرہ تھا اس کا آپریشن ہوا، اس کے باپ نے چلتے وقت جب اپنا بستر کلوز کیا تو اس کے بعد اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے کہ اے عمران تیرے بچے جی پہاڑی میں، اے عمران تیرے بچے جی. یہ مجھے اس بھائی نے جو ہمارا عزیز تھا جس کا 1,02,000 بل تھا اس نے مجھے جی. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا آدمی کبھی بھی جی زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتا. ہاں کوئی چیز نصیب میں نہیں ہے، کوشش کرتا ہے، یہ اور بات ہے. لیکن ہمیں آزاد کشمیر میں حکومت انصاف ہیلتھ کارڈ اور عمران خان کے وی این نے جو مختلف جلسے کر کے کشمیر کو پیغام دیا، اور کشمیر کے لیے پھر اپنے آزاد کشمیر کے لیے لوگوں کے لیے ہر طرح کی سہولت بہم پہنچانے کے لیے حکومت ہے نہیں ہے. انہوں نے کوئی اس بات کا پرائم منسٹر یو اسٹل ڈیڈنٹ آنسر ٹو مائی کوسچن. میرا صرف سوال یہ تھا کہ وائی از اٹ سو کہ آزاد کشمیر کے رہائشی پاکستان کے وفاق کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں ہر نئی گورنمنٹ میں، اور یہ ایک سیٹ سائنس بن چکی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیونکہ سینئر پولیٹیشین بھی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہاں گراس روٹ لیول کے لوگ بھی تھے
الیکٹیبل لوگ بھی ہیں جن کا اپنا ووٹ، مثلا آپ میرے سوال کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں Please. آپ کہ 2016 میں نے 20,000 ووٹ لیا. اب 20,000 ووٹ والا شخص وہ اپنے ان فالوورز کو لے کے جب پی ٹی آئی میں شامل ہوتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ 20,000 میرا موجود ہے، اور جو باقی ہے اگر مجھے ملتا ہے تو یہی میں نے کہا نا کہ ایک پالیسی ہے. دوسرے لوگوں نے تو پیسہ بھیجا، ہمارے تو پیسہ شیسا کوئی نہیں تھا. یہاں کوئی اے ٹی ایم نہیں چلا. نہیں، آپ ابھی اے ٹی ایم کی بات کر رہے تھے نا، تو اے ٹی ایم سے مجھے یاد آیا کہ اے ٹی ایم سیٹس میں بھی چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ یہ اے ٹی ایم 25,000 نکلتا ہے، وہ ادھر لاکھوں کروڑوں کے حساب سے خرچ ہوتا ہے. جی جی ہاں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا اس بات سے. میں نے آپ کو وجہ بتائی نا کہ اس سے خلوص نے ہمیں یہاں لایا. مثلا میر اکبر خان الیکشن ون کے، وہ پہلے سے ایم ایل اے وزیر رہا جی جی، اور اس کو ٹف مقابلہ آیا لیکن جیت گیا. اگر یہ میں رشید چودھری پہلے بھی ایم ایل اے وزیر تھے. یہ ایک مینیج کرنا ہوتا ہے. یہ ہماری جو پارٹی مرکز میں تھی انہوں نے کوئی دھندا کر کے ایسے ادھر ادھر سے نہیں اکٹھا کیا، انہوں نے ایسے اچھے لوگوں کو لائے ہو جو ایک تو لوگوں کی خدمت کریں اور ایک یہ کہ وہ پارٹی کا اچھا وہ جو ہے وہ سیٹ اپ میں آئیں، اچھے سیٹ اپ. کیا آپ کو اپوزیشن کی کسی تحریک یا مزاحمت سے کوئی پرابلم ہے؟ اگر آپ کی اپوزیشن وہاں پر خاص طور پر پی ایم ایل این اگر کرنا چاہتی ہے آزاد کشمیر میں مزاحمت، تو کوئی خوف، کوئی پرابلم؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں. وہ اس لیے کہ میں نے پیچھے سے کوئی محنت نہیں کی ہوئی تھی کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا. یو آر لکی انف ٹو بیکم دا پرائم منسٹر آف اے جے کے. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. مجھے اپوزیشن والے اپنے پرائے سب جانتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں بیرون ممالک کوئی انگلی نہیں مجھ پر اٹھی. انہوں نے کہا ایک عوامی وزیر اعظم آ گیا، غریبوں کا وزیر اعظم آ گیا. تو یہ لوگوں کے دلوں کی بات ہم نے کچھ ان کو چٹ نہیں بھیجتے ہیں ادھر نعرہ لگاؤ ہمارے لیے. یہ اللہ کا کرم ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے میرا انتخاب کیا وہ مجھے نگرانی بھی کر رہا ہے میری، وہ مجھے سپورٹ بھی کرے گا. پرفارمنس بیسڈ چیکس ہوتے ہیں، کوسچن آتے ہیں، پوچھتے ہیں. وہ یہ نون اور پیپلز پارٹی کی طرح نہیں کہ چھوڑ دو کھلا آپ کو. پہلا جو مجھے حکم ہوا ہے یہ کہ آپ نے انصاف دینا ہے، اور یہ جو مافیا ہے یہ ملک لوٹ رہا ہے اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. ان کو عام حیثیت میں نہیں بلکہ ان کو اس لحاظ سے کہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے آپ کی موجودگی میں. اور ایک عام آدمی کو تو وہی سہارا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کی اصلاحات کیا کہتی ہے. ہم نے اس کو اپنا رول ماڈل بنا کے تو آگے چلنا ہے. مثلا 90 روز کی وہ ایک ہنی مون پیریڈ کہتے ہیں اس کو، دوسرا 100 days. میں نے یہ کہا جی، میں نے کہا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا اس وقت تک جو ہے میں حکومت سازی میں لگے رہی، ایک الیکشن، دوسرا الیکشن، تیسرا الیکشن، چوتھا الیکشن اور پانچواں جو ہے اس پریزیڈنٹ کا. جی جی آئی نو. اس پروسیس میں ہم رہے. تو میں نے کہا نہیں یہ 3 مہینے جنابی چیئر میں یہ نہیں کافی، میں 6 مہینے لوں گا اور 2 سال، ایک شارٹ ٹرم ایک لانگ ٹرم. چلے اب لیٹس ٹاک اباؤٹ فرسٹ 6 months being the prime minister and newly elected prime minister of AJ&K. آپ کا ویژن کیا ہے کہ پہلے 3 بڑے کام آپ نے آنے والے 6 مہینے میں ایسے کرنے ہیں جو سگنیفیکنٹ ہوں اور گزشتہ گورنمنٹ سے بہتر آپ کر جائیں، کم از کم بنیاد رکھ جائیں ان کاموں؟ ہماری اس وقت پہلی پرائرٹی ہے جو لیکن میں اپنی ایک ذاتی بھی میری ایک ذہن ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ایک وہ ہے ذہن جو تجربے کے طور پر انہوں نے پی ٹی آئی نے انکلکیٹ کیا ہے، آپ کو ٹرانسفر کیا ہے. ہاں، کے پی کے میں ان کی دوبارہ حکومت بنی. جی جی، اور فرسٹ ٹائم اور کوئی اصلاحات تھیں وہاں. وہ ایک وہ چیز ہے. لیکن ہماری جو یہ بیس کیمپ ہے آزادی کا، ہمیں ادھر 2-3 چیزیں جو ہے نا پریشان کرتی ہے. مسئلہ کشمیر، ایل او سی اور اندرون آزاد کشمیر. جی،
لیکن ہم نے ایک تو یہ ہے کہ احتساب کے عمل کو تیز کرنا ہے. نمبر 2 ہمارے یہاں بہت پوٹینشیل آ گیا ہے ٹورزم کا. اس کے لیے جو پالیسی بنا چکے ہیں, بن رہی ہے اپنے کابینہ کے, اس میں ہم ڈسکس کریں گے. ان چیزوں کے لیے جو ہماری مین روڈز ہیں, انفراسٹرکچر ہے جو آپ کا, وہ انفراسٹرکچر جو مین روڈ وہ ٹھیک ہے, لنکس ہمارے ٹھیک نہیں. سر نیلم کی طرف جائیں تو آپ کو تو بہت برا حال ہے روڈز کا. نہیں وہی نا, کچھ تو ہو گئی ٹھیک, لیکن کچھ جو باقی ہے وہ, مثلا آپ پنجوسا جاتے ہیں, ادھر اوپر اس سے آگے آپ ہائٹس پر جاتے ہیں, تولی پیر جیسے لسڈنا, ہاں جی ہاں جی, تو ادھر آپ کو پتہ ہے لنک نہیں ہے صحیح. شاردا, دودھنیال, اڑنکے, اس طرف جاتے ہیں جب. ادھر میں زیادہ گھومتا پھرتا رہتا ہوں, میں اس لیے کہتا ہوں یہ لنکس جب ٹھیک ہوں گے تو لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہے اور ٹورسٹ کو بھی فائدہ ہے. لوگوں کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو اپنا اسپتال, اپنا اسکول, اپنا کالج اور اپنی منڈی یہ خرید و فروخت کے نزدیک پڑ جائے گی. پہلا آپ روڈز ٹھیک کریں گے, انفراسٹرکچر, تاکہ ٹورزم ڈیولپ ہو, لوگوں کو بھی دے, جو لوکل ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ. دوسرا ہیلتھ. تیسرا جو ہے ہمارا, میں آپ کو ایک نئی چیز بتانے لگا ہوں, اس کے بعد میرا فوکس ہے آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن. میں 1 سال کے اندر انشاءاللہ کروں. وفاق پاکستان کے اندر تو نہیں کرا پایا, آپ ان سے پہلے اس چیز کے اوپر ڈسکس کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بیس کیمپ میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر بیس کیمپ کے جو معاملات ہیں وہ باقیوں سے مختلف ہیں. ہم نے ادھر پار بھی میسج بھیجنا ہوتا ہے کہ, اور پھر میرے جیسا آدمی اس کے لیے ان کو کوئی شاید چیلنجز ہوئے ہوں, کوئی پریشانی ہوگی کہ ہم جیت نہیں سکیں گے. مجھے امید ہے کہ ہم ایسی اصلاحات کی دنیا, جو پہلے میں آپ نے ذکر کیا کہ اس کو کوئی میں نے انتظامی طور پر یہ کام ہے نا, یہ مینیج کرنا ہے کہ لوگوں کو ہم جب ایسی چیزیں دیں گے ان کی بہتری کے لیے, بھلائی کے لیے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں ووٹ نہ دیں. ایبسلیوٹلی. اچھا, اب ایک چیز جس کے اوپر ہمیشہ کویسچن اٹھتا رہا ہے اور لوگ بھی پوچھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر زیادہ پوچھا جاتا ہے, وہ یہ, پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے جو الیکشن کی مہم تھی اس دوران ایک بات کہی, اینڈ دیٹ واز اباؤٹ ریفرینڈم. آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے؟ ایک بات انہوں نے بڑی گونجدار آواز میں کہی تھی کہ ہم ریفرینڈم کرا سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو اقوام متحدہ کے چارٹر پر ہے, مطلب پلیبیسائٹ رائے شماری ہے, ریفرینڈم ہے, جو بھی ہے یہی ہے نا. ہاں, کہ آزاد کشمیر کے باسی پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے, یہی ہے نا ریفرینڈم. دیکھو یہ تو روز اول سے ہے نا جی, یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ساری قربانیاں گئی ہیں. آج کل تو دیکھیں نا, جب آپ ایکسپریس وے بناتے ہیں تو 7 ہوٹل بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ترقی شروع ہو جاتی ہے. 73 سالہ دور میں لوگوں کے اندر ذہنوں میں تبدیلیاں بھی آئی ہیں, لیکن اس کے سوا ہمارا کوئی حل ہی نہیں ہے کہ کشمیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ کشمیر خدا نخواستہ علیحدہ رہے گا, وہ تو پاکستان کا حصہ ہے. یعنی آپ ان کی اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کے اس وقت کے جو ہمارے بزرگوں کے فیصلے تھے وہ غلط نہیں تھے. انہوں نے اس بات پر قربانیاں دی ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, شہرک ہے ہماری, یہ بھی مقبوضہ آبادی ہے کشمیر بھی. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ خان صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, انڈورس کرتے ہیں؟ بالکل, وہ تو کشمیریوں کو دیکھا نا, یہ تو تھا نا کہ کس کو یہ پیغام گیا, کشمیریوں کو تو نہیں پیغام, وہ ادھر گیا نا, جدھر دینا چاہیے, جدھر دینا چاہیے. لیکن پاکستان کی اپوزیشن نے اس پہ بڑا واویلا مچایا, حالانکہ جانا دینا اس کو تھا پیغام جس کو دینا تھا. انڈیا کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کی اپوزیشن نے ایک دکانداری شروع کی ہے, وہ سیاست نہیں اب کر رہے. وہ اپنا کچھ جو باہر گئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے, کچھ جو اندر ہیں ان کی حفاظت کے لیے, اور کچھ جن کے منصوبے ہیں ان کی حفاظت کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. وہ نہ کشمیریوں کے لیے کر رہے ہیں نہ پاکستانی کے لیے. میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو ایسے حالات پیدا کیے جس گورنمنٹ کے اندر 4 سال وزیر خارجہ ہی نہ ہو. باشیر صاحب کے دور میں وہ خود وزیر خارجہ کا قلمدان تھا ان کے پاس. تو آنے والے دنوں میں ایسا کوئی سبب بن سکتا ہے, آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ خان صاحب اس کو امپلیمنٹ بھی کروا سکتے ہیں ریفرینڈم کو؟ نہیں دیکھیں نا, یہ پاکستان, وہ انہوں نے کہا میں آپ کا سفیر ہوں.
بالکل کہا, اور انہوں نے سفارت کی جنرل اسمبلی میں, انہوں نے حق ادا کیا, نو ڈاؤٹ. یہ تو ان کے لیے میسج تھا کہ اگر آپ یہ ریفرینڈم کرانا چاہتے ہیں تو میں اس کو آن کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ مختلف طبقے کے ساتھ شعبوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے نوجوان پڑھے لکھے قربانیاں دے رہے ہیں, اور یہ آخری قربانی ہے. ویسے اگلے سوال میں انڈیا سے متعلق پوچھنا تھا, لیکن اس سے پہلے میں ایک بڑا لائٹر نوٹ پہ, یہ آپ کی زبردست مونچھوں کا کیا راز ہے سر؟ کوئی اچھا سا تیل استعمال کرتے ہیں اس کے لیے؟ نہیں, وہ عتیق صاحب کسی میٹنگ میں باغ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی. تو ایک نوجوان ایسے ایسے مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا, تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے ایک منسٹر ہیں قیوم نیازی صاحب, میں نے کبھی ان کی مونچھوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ میری داڑھی سے پرانی ہے, یہ میرا شوق تھا بچپن کا, اور ضیاء الحق نے بھی میری مونچھ کی 1980 کے اس پروگرام میں تعریف کی. میں تبھی تو تعریف کر رہا ہوں آپ کی. اب تو یہ بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں, لیکن جوانی کی تو تھی نا. You still look nice, ماشاءاللہ. چلیں اب انہی مونچھوں کے ساتھ انڈیا کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, اسی لیے پہلے میں نے مونچھوں کا تذکرہ کیا. یہ انڈیا بار بار ایک ہی بات کہے جا رہا ہے کہ جی آزاد کشمیر کے انتخابات متنازع ہیں, یہ تو اپنے زیر انتظام علاقے کے اندر پاکستان والے خود ہی شفاف الیکشن نہیں کروا پائے. تو آپ تو یو آر رائٹ ناؤ دی پرائم منسٹر, مسٹر پرائم منسٹر, تو آپ بتائیے کہ کتنے شفاف انتخابات تھے اور نہیں تھے تاکہ انڈیا کو پیغام جائے. ہمارے شفاف بھی ہوں تو انڈیا جو ہے ہمیں امین اور صادق نہیں کہہ سکتا, کبھی بھی نہیں کہے گا. نہیں کہے گا. وہ میں کے پی ایل کی بات کرتا ہوں, اس نے تو کشمیر میں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو آنے سے منع کر رہا تھا اور اس پر جتن لگائے اس نے, لیکن میں ان کھلاڑیوں کو اور کے پی ایل کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس کے باوجود اس نے یہ کام کر کے اپنے چہرے پہ کالخ ملی ہے. وہ کہتا ہے یہ خطہ ہی نہیں ہے, محفوظ نہیں ہے. تو ہمارا اتنا بڑا کراؤڈ تھا فائنل میں کہ جتنے لوگ اندر اسٹیڈیم میں تھے اتنے لوگ باہر اس نکی پہاڑی چوٹیوں پر. جی I saw that. تو بھارت کو تو یہ پیغام چلا گیا کہ یہ محفوظ خطہ ہے, تم جو کشمیریوں کے ساتھ ادھر ظلم اور زیادتی اور بربریت کر رہے ہو, ان کو محصور کر کے مار بھی رہے ہو, ان کی نسل کشی کر رہے ہو. اب نو آبادیاتی نظام کے تحت داخل ہو گئے تھے 370 اور 35A کو لے کر. اس کے لیے یہاں سے یہ اس کا قبرستان بھارت کا بنے گا. میں آپ کو بتاؤں جو کہ ایک ہندو ہی نہیں, یہ وہ ڈوگرا نے یہ کام کیا ہوا تھا. ہمارے کوئی ادھر نہیں تھے, نہ قائد اعظم نہ لیاقت علی خان تھے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا. یہ انہوں نے کیا تھا. آزاد کشمیر آج بھی کوئی پاکستان سے نہیں پراپرٹی خرید سکتا, وہ لیز پر لے سکتا ہے یا اس طرح کے کوئی جب تک وہاں کا شہری نہیں لے سکتا. نہیں لے سکتا. تو میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں. رائٹ. مقبوضہ وادی کشمیر کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو آرٹیکل 35A اور 370 کی ایبروگیشن ہوئی 5 اگست کو, آج سے 2 سال پہلے, اس کے اوپر آر یو سیٹسفائیڈ ود دی پالیسی آف پاکستان فارن آفس؟ لیکن پاکستان نے 3 جنگیں لڑی, تو اب اس سے زیادہ کیا کہ آپ اتنی یہ دہشت گردی جو بھارت کر رہا ہے مختلف علاقوں میں, پاکستان کے اندر بھی انسرجنسی کروا رہا ہے. بالکل کرا رہا ہے. پروفس ہیں. اور پھر اس نے حملہ کیا پچھلے عرصے میں, اور جس کا وہ ابھی نندن جی بالا کوٹ جعلی ایئر اسٹرائک کے مقام پر, پھر ادھر بھمبر میں یہ ہوا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بھارت جب اس طرح کے معاملات کو لیتا ہے تو ہماری جو پالیسی ہے, ہم نے وزیر خارجہ وہ بنایا جو تجربہ کار آدمی تھا, شاہ محمود قریشی صاحب. تو انہوں نے کسی فورم پر خود یا پرائم منسٹر, آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن میں دوسری قومیں بھی بیٹھی تھیں اور وہ تالیاں بجا رہی تھیں جس وقت عمران خان. That was commendable, sir. اس سے اچھا خطاب تو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے. نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کے آنے کے بعد پاکستانیوں کے پاسپورٹ کی قدر ہوئی ہے, پاکستان کے لوگوں کو سکون آیا ہے بیرون اوورسیز میں. اور اب ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ہم اوورسیز کو
حق دیں ووٹ کا کہ جو ہمارے ہر لحاظ سے. اب دیکھیں نیو یارک میں کتنی دنیا اکٹھی ہوئی, کتنے لوگ بھارت تھے تو ہم آبادی کے لحاظ سے مقابلہ کر سکتے ہیں, اس کی نسبت ہمارے لوگ زیادہ تھے, مطلب تناسب کی حیثیت. نیو یارک میں جب وہ گئے ہمارے پرائم منسٹر تو ایک بہت بڑا پروگرام وہاں ہوا, وہ اسی طرح ہر دنیا کے کونے میں. کیپٹل ہل میں جو ہوا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو یو آر سیٹسفائیڈ ود پالیسیز آف پاکستان اوور انڈین آکوپائڈ کشمیر؟ 100%. دیکھیں ہماری افواج پاکستان وہ ملک کے اندر دہشت گردی کو روکنے کا جو کام ہو, سیلاب کا کوئی کام ہو, زلزلے کا کوئی کام ہو, سب سے آگے پاکستان آرمی. ایک ہی ادارہ ایسا ہے جو ہمارا انتہائی ڈسپلن میں رہتا ہے, جس سے بیرونی دنیا بھی خوف کھاتی ہے کہ پاکستان کی اچھی فوج ہے, پاکستان کے دیگر ادارے اچھے ہیں جو ملک کے لیے مخلص ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہی مخلصی, جس کا میں نے پہلے کہا, جب آپ مخلص ہو جائیں کوئی دنیا کی طاقت آپ کا, ہاں رکاوٹیں ہوتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں ناکام ہوں گے. انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے. مسٹر پرائم منسٹر, آئی ایگری ود یو 100%. جو لوگ مخلص ہیں, لیکن ہر طرح کی سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جس طرح اب یو کے اندر جتنی بہترین کیمپین انڈین آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے حق میں وہاں کے پارلیمنٹیرینز نے کی ہے, اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح سے جرمنی اور دوسرے علاقوں میں آزاد کشمیر کے ریزیڈنٹ موجود ہیں جن کا NIC آزاد کشمیر کا ہے, لیکن وہ انڈین NGOs کے لیے کام کرتے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. ان لوگوں کے خلاف آپ کارروائی کریں گے جو آزاد کشمیر کے ریزیڈنٹ ہیں, رہتے جرمنی میں ہیں اور UK میں ہیں؟ جی کچھ لوگوں کا اتنا ویژن نہیں ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے, یہ مسئلہ. ان کی ہوتی ہے نوکری پکی کرنا, ان کا ہوتا ہے بزنس, یہ ٹھیک ہونا چاہیے. ہم ایسے لوگوں پر کبھی بھی اعتماد نہیں کریں گے. میں آپ کو بتاؤں, نہ پاکستانی قوم کرے گی نہ کشمیر کے لوگ کریں گے. نہیں, اعتماد تو واقعی نہیں کریں گے. اکاؤنٹیبلٹی نہیں, آپ کو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے کاروبار کو اوپر لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ادھر تو ہمیں بس روٹی ملتی تھی, جرمنی آئے تو ہم نے ریسٹورنٹ بنا لیا, ہم نے اچھی نوکری لے لی کسی NGOs میں, تو وہ تو اس کے لیے لگے. ان کا کام تو نہیں ہے کشمیر کا, وہ تو گئے سعودی عرب. آپ دیکھیں ان کی نیشنلٹی تو آزاد کشمیر کے, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ وہ اس طرح کا تو ماحول ہے نہیں کہ ہم کارروائی کریں. وہ اس لیے کہ اگر ہم کارروائی کر سکتے تھے تو نواز شریف کیسے گیا ہے باہر, تو وہ بیٹھا ہوا ہے, اس پر نہیں کارروائی. تو ان غریبوں بیچارے جو 40-50 ہزار کی نوکری کرتے ہیں ان سے بھی فارغ کرتے ہیں. یہ ایک بڑا دیکھیں, آپ کا سائیکل چور, وہ رکشا چور, اور کیا کہتے ہیں موٹر سائیکل چور, یہ تو ہم پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو. لیکن بڑے چور کے لیے ہم ہی جا کے کہتے ہیں زندہ باد, وکٹریاں بناتے ہیں. وہ جب اندر سے باہر آتے ہیں تو وکٹریاں بناتے ہیں, اور کیا کیا ہوا انہوں نے, اربوں روپے ملک کے کھائے ہوئے نشان یہ بناتے ہیں. تو isn't it a confession کہ جو بڑا چور ہے allegedly جس کو آپ کہہ رہے ہیں, وہ بچ جاتا ہے پھر اس نظام سے, اور کارروائی جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہو نہیں پاتی, جو کہ ہمارے دعوے ہوتے ہیں. وہ لابنگ کرتا ہے, قوم کو ایسے تیار کرتا ہے کہ اس کا جھوٹ ایسے چلتا ہے جیسے یہ سچ بول رہا ہے. اس لیے کہ وہ بھی جو اس نے پاس رکھے ہوئے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی اسی گماش کے لوگ ہیں نا. اب آئے نا کوئی ہمارا طریقہ واردات دیکھے نا. میں یہاں آیا ہوں کشمیر, اس میں, اور جو ہمارا مظفر آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس ہے, میں نے آ کے اس کے خرچے کم کیے. حالانکہ تھوڑا سا اس لحاظ سے کہ لوگ آ رہے ہیں, مہمان ہیں, ادھر KPL تھا, ادھر. یو آر ویری سمپل. میں اس کو انڈورس کروں گا یہ پبلک کے سامنے. سمپل انف, جتنی سمپلسٹی ان میں نے دیکھی ہے, اور یہ پہلا انٹرویو باقاعدہ کسی پرائیویٹ چینل کو آپ دے رہے ہیں, تو میں نے آپ کی پوری پروفائل پڑھی ہے. یہ تو میں اس کو انڈورس کروں گا, سیکنڈ کروں گا. ابھی آپ نے جس طرح سے بات کی میاں نواز شریف صاحب کی, تو میاں نواز شریف صاحب بھی آزاد کشمیر کا کارڈ استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں میں تو ریزیڈنٹ ہی ادھر کا ہوں. ان کی بیٹی نے بھی یہی کارڈ استعمال کیا, لیکن اس کے باوجود وہ بڑی بری طرح سے ناکام ہوئے وہاں سے. یعنی 6 سیٹیں کوئی سیٹیں نہیں ہوتی. اس کی کیا ریزن آپ کو لگتی ہے بطور پولیٹیشین آف AJ کے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آگے پیچھے سے اکٹھا کر کے
انہوں نے اس وقت ایک مسلم کانفرنس سے ہی ایک پارٹی بنی، اور آپ کو ان کے انتخابات کی یہ بات ضرور یاد ہوگی کہ 11 بجے نواز شریف صاحب جو خطاب کر رہے تھے میڈیا کو، جو کہہ رہے 2013 کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں جی، کہ ہمیں اور چاہیے، ہمیں اب اور چاہیے، 2/3 اکثریت چاہیے۔ یہ کن کو کہہ رہے تھے؟ ووٹروں کو؟ نہیں، انورٹڈ کاماز میں بس آپ اور میں کاما ہی کریں گے نا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، مطلب میں اس کو بیان کر رہا ہوں تو، لیکن یہ سارا دنیا دیکھ رہی تھی، کوئی ایسا راز نہیں ہے جو میں بیان کرتا ہوں، یہ حالت تھی۔ اچھا، اب JUI-AJK کی میں بات کروں گا، اور الیجڈلی اطلاعات یہ ہیں کہ JUI کشمیر نے آپ کے حق میں اپنے امیدوار دستبردار کرا کے، یعنی کہ PTI کے حق میں، اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک انتخابی اتحاد کیا۔ یہ کریکٹ انفارمیشن ہے یا غلط ہے؟ یہ مقامی ہے، یہ مقامی حالات ہیں۔ ایک آدمی تیسری بار ہارنا نہیں چاہتا تھا، تو اس نے اپنے قریب والے بندے کو، ایک شریف آدمی، بزرگ آدمی، اس وقت تو میرا خیال ہے ایک فہیم ہے سب سے چھوٹا یا سب سے بڑا، محمد حسین صاحب، جی 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 اسمبلی میں، جی جی جی، تو ان کے اوپر انہوں نے چادر پھینک دی، اور وہ جس کے اور وہ اس قابل تھے، پہلے بھی وہ 200 ووٹوں سے ہارے تھے، اور اب وہ آگے نکلے۔ اس میں کوئی کلیئر ہے، بہت ساری کلیئر ہے کہ لوکل ایڈجسٹمنٹ، مثلا آپ دیکھیں عوامی تحریک کا ایڈجسٹمنٹ تو تھی نا، نہیں یہ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ مثلا عوامی تحریک کے ادھر ہیں ایک ہمارے، وہ میرے حلقے سے جو تعلق رکھتے ہیں جی، انہوں نے میرے حق میں وہ بیٹھ کے اور انہوں نے مجھے ووٹ بھی دلائے۔ تو یہ لوکل ہے، اس میں ہماری پالیسی نہیں اس طرح کی ہو سکتی کہ اچھا جی آپ کو جو ووٹ دے رہا ہے اس کا نہیں لینا ہے، اس کا لینا ہے، وہ ووٹ تو ایک ہی ہے۔ I'm not talking about you، آپ کا تو ظاہر فائدہ ہو گیا نا، جس کے زیادہ ووٹ ہیں اس کو وہ ووٹ بھی پڑ گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ JUI یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے ایسا کوئی الیکشن اتحاد کشمیر کے اندر نہیں کیا۔ آپ اس کو تو یہ کہہ کے ڈینائی کروائے نا کہ واقعتاً انہوں نے کچھ سیٹوں کے اوپر اپنے بندے بٹھائے تاکہ PTI کو فائدہ ہو۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ لوکلی یہ چیزیں ایک جگہ پہ واقع ہوا، باقی مختلف جگہوں پر، مطلب اس طرح کی AJK کے اندر۔ ہاں جی، یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا پہلے، جی جی جی، یعنی جو ہمارے لوکل قدریں ہیں وہ پاکستان سے مختلف ہیں۔ میرے بھائی آپ ممبر جائیں تو آپ کو بندہ کہے گا میری رشتہ داری، تعلق داری، دوستی ہے، کدھر تم آئے، وہ کہے گا میں ادھر میرے دوست ہیں، اور وہ بندہ کیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارا مزاج اس طرح، ہمارا ایک آدمی دوسرے کو جانتا ہوتا ہے، ورنہ یہ تخریب کاری بھارت ادھر بھی کر لیتا، یہ نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ کوئی نیا آدمی آتا ہے ہمارے لوگ چپ جاتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ تو اللہ کے فضل و کرم سے ادھر کی جو قدریں ہیں ذرا مختلف ہیں۔ مسٹر پرائم منسٹر، آپ نہ صرف آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں نو منتخب، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی سینئر رہنما ہیں۔ PDM نے دوبارہ سے جلسے کرنے کا اعلان کر دیا ہے، آج بھی ان کا ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ PDM اپنی تحریک کو لیڈ کر پائے گی بطور پولیٹیشین؟ ہاؤ وڈ یو کامنٹ آن دیٹ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پھر گھبرانا نہیں، ان کے اس تحریک کے دوران GB میں الیکشن جیتی ہے، اور اب انہوں نے جو پروگرام بنایا ہوا ہے آزاد کشمیر میں PTI کی حکومت ہے، کیا بتا رہے ہیں، کیا وہ بتانا چاہتے ہیں؟ وہ جب یہ صورتحال پیدا کرتے ہیں تو ہمارے لوگ جو ہیں یہ قدم اور آگے چلے جاتے ہیں۔ اب ان کی دکان تو ہم نہیں بند کر سکتے ہیں، وہ چلتی رہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دکان چلا رہے ہیں، بس دکان چلتی رہے گی، اسی نوکری پہ کام کرتے رہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، سردار تنویر الیاس صاحب سے کیسے تعلقات؟ Is he a good advisor to you as a senior minister? آپ تھوڑا سا سوال اگر ٹھیک کر لیں، آپ اس کو ریفریز کر دیں۔ ایک آدمی پارٹی میں آیا جی، اور اس بندے نے کام کیا۔ اچھا، ان سے متعلق ایک رائے ہے پبلک کی، اور وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا AJK کے اندر ATM ہیں، یعنی
پیسہ وہاں سے آتا ہے. یہ allegedly لوگ کہہ رہے ہیں, یار آپ میں- اس کو نگیٹ کر دیں اگر آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں میں آپ کو دلیل سے بات پلیز. اللہ تعالیٰ کا اس پہ فضل و کرم ہے. اب جو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے نہ پیٹرول لینا ہے, نہ میں گاڑی لینی, نہ میں نے تنخواہ لینی, تو یہ قیوم نیازی تو نہیں میں کر سکتا. میرے پاس نہ کوئی فیکٹری ہے, نہ پیسہ ہے. میں نے تو جو مجھے تنخواہ ملی ہے وہ میں لوں گا, جو مجھے پیٹرول ایلو ہے میں لوں گا. اگر یہی حالت وہ کسی نے آج بھی لکھا ہوا تھا کہ باقی بھی اپنا ہے, وہ خدا کے لیے یہاں لوگ ایسے ایسے باعزت لوگ آئے ہیں جن کو صرف 2 وقت کی روٹی ملتی ہے, اور وہ عمران خان کے اس ویژن کے ساتھ کامیاب ہو کے آیا ہے. وہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے سارے لوگوں کا. جو تنویر, الیاس, ان پر اللہ کا فضل ہے. لیکن بیرسٹر کتنی بار رہے ہیں, ایک بار جی تو میرے خیال سے ان پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھی. کہ یہ ایک اور بات ہے, میں آپ کو بتاؤں. لوگ کہتے ہیں جی پیسے آگے فلاں کے پاس پیسے. الیکشن میں اپنی برادری, قبیلہ, دوست لوگوں کو ڈونیٹ کرتے ہیں, یعنی کو مدد کر لیتے ہیں. وہ بات غلط ہے کوئی یہ کہے کہ یہ پیسے کدھر سے آئے. پیسے لوگوں کو مل جاتے ہیں. میرے لوگوں نے میری مدد کی الیکشن میں, اور میں ریکارڈ پر کہنا چاہتا ہوں. یہ جھوٹ ہے کوئی کہتا ہے کہ جی اچھا جی یہ اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا. قطن نہیں. تو وہ شخص پارٹی میں آیا, اس کی وجہ سے پارٹی کو فائدہ پہنچا. یہ قطن ہم نہیں کہتے, لیکن یہ آپ کو پتہ ہے یہ 2 باتیں آپ کو نظر آتی ہیں, وہ 3 نون کی نہیں نظر آتی. یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوا ہے گھر. یہ تو گھر ہی نہیں ہے, یہ تو ایک پونچھ میں رہتا ہے اور دوسرا میرپور میں رہتا ہے. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات چھیڑ دی, تو میں ایک سوال اس پہ ضرور پوچھ لوں گا, اس کے بعد ایک آخری میسج آپ سے لوں گا. یہ اس وقت پی ایم ایل این کو نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں, مریم نواز چلا رہی ہیں, شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں, یا حمزہ شہباز صاحب چلا رہے ہیں؟ آپ ذرا نا اپنی ویژن سے ہمیں بتا دیں, پبلک یہ جاننا چاہتی ہے. نواز شریف اپنے بیانیے کو چلا رہے ہیں, اور شہباز شریف اپنے بیٹے سمیت لوگوں کو ساتھ لے کے آگے چلنا. فیوچر کس کا ہے؟ What do you think about the future of PMLN? فیوچر ایسے لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر وہ خزانے پر ہاتھ صاف کر. میں تو اتنی بات کروں. نہیں, ایسے لوگوں کا تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس پارٹی کے اندر آپ کو کس کے اندر یہ رمق نظر آتی ہے کہ وہ پارٹی کو لیڈ کر سکے گا؟ اتنا تو نظر آ جاتا ہے نا, اتنا تو ماشاءاللہ سے آپ سیاستدان ہیں. یہ تو مشکل سوال کر دیا میں نے آپ کو. نہیں, کوئی مشکل نہیں. میں آپ کے سوال کے لیے آسانی تلاش کر رہا. پلیز دیکھیں, بتائیں. یہ مجھے نہیں پتا, سیاست میں ایک بات کو میں اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں جی, کہ آخری وقت میں جب مشکل وقت آئے گا تو لوگ کس طرح اکٹھے ہوں گے. شاید نواز شریف کا بیانیہ چلے, دوسرا پیچھے ہٹ جائے. اور اگر یہ وہ سمجھتے ہیں کہ پبلک کے لیے اپنے جو ان کی ہوتی ہے رسائی لوگوں تک, اپنے دوستوں تک, وہ یہ کہیں گے اچھا جی یہ تو بہتر شہباز شریف ہے, تو خاندان تو وہ ایک ہی ہے. اگر 2-3 پارٹیاں مل کے تو یہ کہتے ہیں ہم نے اس نظام کو سنبھالنا ہے, تو وہ تو ایک گھر ہے, وہ کسی وقت بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. ابھی انہوں نے بہت سارے مسائل پولیٹیکلی ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ ادھر سے مجھے فائدہ, ادھر سے اس کو فائدہ, اور چیز آگے نہ جانے پائے کہ یہ والی چیز تیری, یہ والی چیز تیری, نہیں, کوئی آگے نہ جانے پائے کہ وہ واپس آئے. رائٹ. ایک آخری سوال, بھارت کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے بطور ایک آزاد ریاست کے سربراہ کے, ایز اے پرائم منسٹر AJNK, انڈیا کے لیے کیا میسج ہے آپ کا, یہ جو ہرزہ سرائی اور ایجنڈا اور پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے آزاد کشمیر کے خلاف اور مقبوضہ آبادی کے خلاف؟ لیکن جی وہ تو ازل سے ہی کر رہا ہے, لیکن میں دنیا کے لیے کہتا ہوں کہ خدارہ اس بھارت کے جو عزائم ہیں کشمیریوں پر طرح طرح کے وہ ظلم ڈھا رہا ہے, تمہیں تو آنکھیں کھولنی چاہیے. میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کشمیریوں کے ساتھ جو اگر آپ کے ہاں اس طرح کی کوئی کشمیر ہو تو وہ 74 سال اس طرح نہ پڑی رہے, اس کے فیصلے ہو جاتے جس طرح ہوئے ہیں. لیکن
اس کشمیری کے لیے جو مر رہا ہے، لٹ رہا ہے، ظلم کی چکی میں ہے، آخر ایک دن وہ رب تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا کہ بھارت اس پوزیشن میں جائے گا جس وقت رشیا کا حال ہوا، یہی حال بھارت کا ہوگا. اب یہ افغانستان سے چنگاری نکل رہی ہے اور انشاءاللہ اوپر والا جو ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ظالم کو ہمیشہ رسوا کرتا ہے. ہماری بہو بیٹی کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے پڑھے لکھے نوجوان آگے اس تحریک میں. پہلے تو وہ مجاہد تھا ادھر جو ان پڑھ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ملک کے لیے وہ اپنی ریاست کے لیے جان دیتا. اب پروفیسر، انجینئر اور میں یہ کہوں گا کہ مختلف طبقے کے ساتھ شعبوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے نوجوان پڑھے لکھے قربانیاں دے رہے ہیں اور یہ آخری قربانی ہے. سر میرے پاس 17 ایسے نام ہیں. میں نے 2018 میں پاکستان ٹوڈے میں ایک آرٹیکل لکھا تھا ہاؤ ٹو ہٹ بیک ایٹ انڈیا، ٹھیک ہے، اور وہ 17 ایسے نام ہیں جو انڈیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز سے گریجویٹ ہیں، انجینئرز ہیں، جنہوں نے اس تحریک کا حصہ اپنے آپ کو بنانا زیادہ مناسب سمجھا بجائے وہ انڈیا کے ساتھ جاتے. تو اٹ واز یور میسج مسٹر پرائم منسٹر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات، سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، آج پہلی مرتبہ کسی پرائیویٹ چینل کے لیے پرائم منسٹرشپ سنبھالنے کے بعد انٹرویو انہوں نے دیا ہے، انہوں نے وقت نکالا ہے. ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم آزاد جموں کشمیر کی وادی اور مقبوضہ وادی دونوں کے لیے خوش آئند نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کرے مقبوضہ وادی آزاد ہو اور آزاد کشمیر پھلے پھولے اور ٹورسٹ اسپاٹ بنے. پروگرام سے جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.